बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, पाकिस्तान तेजी से कई बहरानों की तरफ बढ़ रहा है। अब वो बहरान कौन से हैं जिनमें सरे फहरिस्त अगर हम बात करें तो वो है पाकिस्तान की अदलिया और फिर इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो तसादुम होने जा रहा है। अब ये जो तसादुम होगा वो इस मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम को किस तरह कोलैप्स कर सकता है, उसके जमहूरियत पर या जमहूरियत के मुस्तकबिल पर किस तरह के असरात मुरतब हो सकते हैं और आइंदा आम इंतखाबात पर भी उसके असरात मुरतब हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि बिलाखिर जनरल फैज हमीद ने हार मान ली। जनरल फैज हमीद ने कमीशन के सामने पेश होने का फैसला कर लिया। अब वो किस तरह पेश होंगे इस पर भी हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे PMLN के हवाले से कि उनको दाखिली जो इख्तलाफात हैं उन्होंने बहुत मजबूर कर दिया है, बहुत परेशान कर दिया है। जहां एक तरफ PMLN दाखिली इख्तलाफात का शिकार है तो वहां टिकटों की तकसीम ने भी PTI अपना PMLN को बहुत बुरी सूरत हाल से दो चार कर दिया है। ये सूरत हाल क्या है इस पर भी हम रोशनी डालेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि PTI चारों तरफ से मुश्किलात का शिकार है। PTI को ये जितनी भी मुसीबतें हैं वो उनकी अपनी पैदा करदा हैं, जिनमें किसी मामले में उन पर फर्द जुर्म आयद होती है तो कहीं पर उनकी जमात से उनका इंतखाबी निशान छीन लिया जाता है, तो कहीं उनके उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी छीन लिए जाते हैं, तो फिर कहीं PTI पाकिस्तान दुश्मनी में सबसे आगे बढ़ जाती है। यानी जी मैं IMF के हवाले से बात कर रहा हूं कि जिस तरह PTI ने IMF के हवाले से बात की है और बात करके और फिर PTI के जो एक मौजूदा चेयरमैन है जिस तरह उससे इनहराफ कर रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे अहम तरीन मामला वो है इद्दत में निकाह के हवाले से, वो भी फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आइंदा जो कुछ आयाम होंगे यानी 15 जनवरी तक PTI एक ऐसी दलदल में धंस चुकी होगी कि जहां PTI के पास बाहर निकलने का शायद ही कोई रास्ता हो। नाज़रीन, जब PTI के चेयरमैन ने अली गौहर खान ने स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज ऐसी कोई बात नहीं की थी IMF और PTI के हवाले से, जबकि ये बात जाहिर है वाज़ेह है कि अब ये मैं छोटा सा एक स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF से कर्ज प्रोग्राम और मुस्तकबिल में हुकूमत की तब्दीली की सूरत में उस पर अमल दरामद से मुतालिक अपनी हिमायत वापस लेने का अंदिया दिया है। IMF वफद से मुलाकात करने वाले PTI रहनुमाओं में से एक अहम तरीन रहनुमा ने बताया कि IMF प्रोग्राम के लिए ताउन की यकीन दहानी वाज़ेह तौर पर साफ और शफाफ इंतखाबात से मशरूत थी, जो कि अब दिखाई नहीं दे रही। लिहाजा IMF प्रोग्राम के लिए अपनी हिमायत वापस ले रहे हैं। अब इस ज़िम्न में PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि सरबराही गौहर अली खान की सरबराही में वफद ने IMF के नुमाइंदों से मुलाकात करके शफाफ इंतखाबात से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अब नाज़रीन, जहां ये कह रहे हैं कि इनके वफद ने मुलाकात की है और इस वफद में शामिल एक अहम तरीन रहनुमा ने भी इस चीज़ का कहा कि बिल्कुल PTI के वफद ने मुलाकात की और फिर सारी बातें हुई, लेकिन आज फिर PTI के चेयरमैन गौहर खान ने कह दिया कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि जो है वो PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान ने जुलाई में IMF के वफद से होने वाली मुलाकात के बाद कहा था कि इलेक्शन के बाद जब तक नई हुकूमत नहीं आती तब तक IMF मुआहदे की हिमायत करते हैं। अब ये उन्होंने उस वक्त कहा था, लेकिन आज की जो सूरत हाल है वो कुछ इसके बरअक्स है। नाज़रीन, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक PTI का लेटर हेड पर ये एक स्टेटमेंट है जो इमरान खान की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे तो फिर PTI किसी सूरत IMF प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करेगी। ये स्टेटमेंट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। नाज़रीन, यही PTI के इक़दामात हैं, यही PTI के मामलात हैं कि जिसकी वजह से PTI खुद अपने दलदल में फंसती है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह जो है वो अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद के बाद इमरान खान ने जिस लबो लहजे का इंतखाब किया या जिस लबो लहजे में इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा, इसमें तो खैर कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि इमरान खान की इस ललकार ने सबको जबान दे दी, सबको बात करने का मौका दे दिया, सबको इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात
یا اپنے معاملات ظاہر کرنے کا ایک موقع فراہم کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج اسٹیبلشمنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، ہر طرف سے دباؤ کا شکار ہے۔ اب ناظرین، جہاں پی ٹی آئی کا یہ معاملہ ہے تو وہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اپنا آج اڈیالہ جیل میں عمران خان اور فواد چودھری پر توہین الیکشن کمیشن کے کیس میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، اور دونوں ملزمان نے جو ہے وہ صحت جرم سے انکار کیا۔ اب ناظرین، یہ کیس بھی اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہا ہے، اور یہ بھی اب سزا کی طرف جائے گا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو پشاور ہائی کورٹ نے کہ ڈویژنل بینچ نے پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن کے وکلاء کو سننے کے بعد جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے یا پھر پی ٹی آئی کے انتخابی نشان کے یعنی بلے کے حوالے سے، اس کو الیکشن کمیشن کے فیصلے کی، اپنے الیکشن کمیشن کی جو اپیل تھی اس کو منظور کرتے ہوئے جو بلے کا نشان تھا وہ واپس لے لیا۔ یعنی ظاہر ہے کہ جب الیکشن کمیشن کی اپیل منظور ہو گئی تو جو سنگل بینچ نے حکم امتناع دیا تھا وہ خارج ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ پشاور ہائی کورٹ میں کیس چلے گا۔ اب ایسی صورتحال میں بے وقوف بنا رہی ہے پی ٹی آئی کی قیادت عوام کو، حتیٰ کہ فیکٹ یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے گھروں کے اوپر دکھ کے، درد کے، بے وقوفیوں سے آنے والی مصیبتوں کے کالے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ لیکن ڈھٹائی دیکھیں کہ جی ٹھیک ہے تو پھر الیکشن کمیشن ہمیں کوئی دوسرا نشان دے دے۔ جب آپ کی پارٹی ہی انٹرا پارٹی الیکشن میں ناکام ہو گئی، جب آپ کی پارٹی ہی انلسٹڈ نہیں ہے، تو آپ کو انتخابی نشان کیسے مل سکتا ہے بھائی جان؟ کیوں اپنے ورکرز کو اندھیرے میں رکھ رہے ہیں؟ کیوں ان کے جذبات کو اشتعال دلا رہے ہیں؟ کیوں آپ ایک ایسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے حالات زیادہ خراب ہوں؟ اب ظاہر ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلہ یعنی حکم امتناع واپس لیے جانے کے بعد اور اپیل کے منظور ہو جانے کے بعد اب یقیناً پہلے تو ایک چانس تھا کہ پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتی تھی، لیکن اب جب حکم امتناع ختم ہو گیا اور ڈویژنل بینچ نے کیس کی سماعت کو جاری رکھنے کا فیصلہ سنا دیا، تو اب یقیناً پی ٹی آئی کے پاس سپریم کورٹ میں اپیل کا حق بھی ختم ہو گیا۔ پھنس گئی پی ٹی آئی جناب یہاں پر۔ اب ناظرین، جو صورتحال ہے پی ٹی آئی کی، تو خیر ایک اہم ترین اور کیس جس میں 10 جنوری کو پی ٹی آئی کی صفوں میں ایک بار پھر ماتم برپا ہوگا، ایک بار پھر ماتم ہوگا، ایک بار پھر سینہ کو بھی ہوگی۔ انہوں نے یہ سب کچھ اپنی زبان کا کھا رہے ہیں۔ تو بہرحال 10 جنوری کو یہ ہوگا کہ جو جناب قدرت اللہ صاحب کی عدالت ہے اس میں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف عدت میں نکاح کے حوالے سے فرد جرم عائد ہوگی۔ اس فرد جرم کے بعد یہ کیس بھی تیزی سے اپنے منطقی انجام کی طرف جائے گا، اور 11 جنوری کو سائفر کیس کے حوالے سے جو حکم امتناع ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور وہ کیس بھی تقریباً وائنڈ اپ پر ہے، اور یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ 20 جنوری تک پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کو کسی نہ کسی ایک اور کیس میں بہت بڑی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ یہ تو ہے ناظرین پی ٹی آئی کی صورتحال۔ اب آ جائیں ذرا پی ایم ایل این کی طرف۔ پی ایم ایل این بھی بری طرح پھنس چکی ہے۔ پی ایم ایل این کا مسئلہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کو جو موقع ملا تھا انتخابی مہم چلانے کے حوالے سے، وہ تو انہوں نے داخلی اختلافات کے خاتمے میں ہی گزار دیا، ضائع کر دیا۔ اب اس وقت داخلی اختلافات اپنی جگہ پر، اب جو ٹکٹوں کی تقسیم کے بعد جو پے در پہ جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، ٹھیک ہے، زبیر خان جیسے رہنما نکل کر پی ایم ایل این سے باہر آ رہے ہیں، ابھی یہ سلسلہ اور چلے گا۔ یہی وجہ ہے، اندرونی اختلافات ہے، اور ان اختلافات کی شدت ہے کہ پی ایم ایل این ابھی تک انتخابی مہم شروع نہیں کر سکی ہے، اور یہ پی ایم ایل این کے لیے آنے والے دنوں میں مزید کٹھنائی پیدا کرے گا۔ اب اس صورتحال سے جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں پی ایم ایل این کی خاموشی سے، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ کیا پی ایم ایل این اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی خفیہ ڈیل ہوئی ہے، کوئی معاہدہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے، یا پی ایم ایل این جانتی ہے کہ انتخابات نہیں ہو رہے؟ کیا پی ایم ایل این کی قیادت کو پتہ ہے کہ انتخابات کتنے ڈیلے ہو رہے ہیں، یا انتخابات اپنے ٹائم پہ ہو رہے ہیں؟
کیونکہ اگر انتخابات اپنے ٹائم پہ ہو رہے ہوتے تو آج جہاں میرے خیال میں 32 دن یا 33 دن رہ گئے ہیں تو پی ایم ایل این اس وقت تک انتخابی مہم شروع کیوں نہیں کر سکی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ اپنا خود ہی اپنے دام میں صیاد آ گیا. تو پی ایم ایل این کو جہاں اسٹیبلشمنٹ سے لینینسی ملی تھی وہاں اندرونی یعنی داخلی اور پھر پارٹی کے جو انٹرنل اختلافات ہے پی ایم ایل این اس کی زد میں آ گئی ہے. اب ناظرین ہم آتے ہیں جو بہت بڑا معاملہ ہے اختلافات کے حوالے سے یعنی اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ کے حوالے سے، اس پر بھی میں بات کرتا ہوں. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی خبر بتاتا چلوں. بڑی خبر یہ ہے کہ بالآخر جنرل فیض حمید نے فیض آباد دھرنا کیس کے کمیشن کے سامنے پیش ہونے کا عندیہ دے دیا ہے. جنرل فیض حمید یعنی اس وقت جنرل فیض حمید نے گھٹنے ٹیکے ہیں جب جو ان کا اپنا سسٹم ہے انہوں نے جنرل فیض حمید کی سرپرستی کرنے سے انکار کر دیا ہے. تو ایسی صورتحال میں جو اپنا اسٹیبلشمنٹ کا لیگل ونگ ہوتا ہے انہوں نے بھی کسی قسم کی جو ہے وہ قانونی معاونت فراہم کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے کہ بھائی جس نے جو گند کیا اب ہر کوئی اپنا گند خود سمیٹے. اب اسٹیبلشمنٹ میں ایک رائے یہ بھی پائی جا رہی تھی کہ اگر آج جنرل فیض حمید کسی عدالت کسی کمیشن کے روبرو پیش ہوتے ہیں تو پھر ان فیوچر آئی ایس آئی کا کوئی بھی چیف یا ڈی جی سی عدالتوں کے کٹہرے میں کھڑے ہی کھڑے ہوں گے. یا تو پھر اب ہم سے وہ کام نہ لیں جو غیر سیاسی کام ہے، یا تو پھر اگر کام لیتے ہیں تو ہماری وارسی تو کریں. تو بہرحال ظاہر ہے کہ یہ لوگ جو پروجیکٹ عمران سے جڑے ہوئے ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ تو وارسی نہیں کر رہی، ان کو سپورٹ نہیں کرے گی، نہیں کر بھی نہیں رہی، کرنی بھی نہیں چاہیے. اگر سویلینز کا آپ ملٹری ٹرائل کر سکتے ہیں تو ایسے عناصر کا کورٹ فیلڈ مارشل کیوں نہیں؟ کیوں جنرل قمر جاوید باجوہ کو گھسیٹ کر کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا؟ کیوں جنرل فیض حمید کو کھڑا کر دیا جاتا؟ اب ناظرین جنرل فیض حمید صاحب نے جو ہے وہ جو 2017 میں فیض آباد دھرنا ہوا تھا اور دھرنا کیس کا معاملہ فیصلہ سامنے آیا تھا، اس میں انہوں نے مشروط رضامندی ظاہر کی ہے. اب اس مشروط رضامندی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ گواہی دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے لیکن صرف نامعلوم مقام پر، یعنی جس مقام پر جنرل فیض حمید صاحب چاہیں گے، خفیہ مقام پر، سب یعنی کمیشن کے لوگوں کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کے ان کو اس کمیشن پہ پہنچا دیا جائے گا اور مقام پر پہنچا دیا جائے گا. اور پھر یہ کمیشن جنرل فیض صاحب لاڈلے چہیتے لاڈلے پلس سپر لاڈلے کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے گا. کتنی شرم کی بات ہے! تیری اوقات کیا ہے اس وقت؟ مطلب میں لفظ نہیں نکالنا چاہتا. اگر میں تیرے گریڈ اور تیرے اسٹیٹس کو دیکھوں، اگر تو اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہ ہوتا، اگر تو سول بیوروکریسی سے ہوتا تو اس طرح کی بات کرتا؟ تیری تو اتنی بھی اوقات نہیں رہتی، ایک ٹکے کی بھی اوقات نہیں رہتی. اس لیے کہ تو اسٹیبلشمنٹ سے جڑا ہوا ہے، اس لیے شرائط رکھ رہا ہے، اس لیے کہ بڑے بڑے جرائم میں ملوث ہیں، اس لیے آپ بھاگ رہے ہیں کہ کہیں میرے ہر جرم سے پردہ نہ اٹھ جائے. پردہ تو اٹھے گا، یہ کمیشن نہ بھی اٹھائے تو وقت اٹھائے گا. ناظرین یہ ذرائع کا کہنا ہے کہ ریٹائرڈ جنرل فیض حمید سیکیورٹی خدشات کے باعث اپنا بیان خفیہ مقام پر ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں اور انہوں نے کمیشن کی جانب سے پہلے ہی 2 نوٹس مل چکے ہیں لیکن وہ اسی وجہ سے اس کے سامنے پیش نہیں ہوئے. ذرائع نے بتایا کہ اب اس نے کمیشن کے سامنے ہر قیمت پر خفیہ جگہ پر گواہی دینے کا وعدہ کیا ہے. کمیشن نے سابق وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی بیان دینے کے لیے بلایا تھا تاہم وہ بدھ کے روز پیش نہیں ہوئے. تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ ہفتے جنرل فیض حمید اور شہباز شریف کا بیان قلم بند ہو جائے گا. اب اس کے بعد جس طرح میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ عمران خان، خواجہ آصف، اس وقت کے جو ڈی جی رینجرز تھے ان سب کو بلایا جائے گا، قطار لگے گی اور پھر اس کمیشن کی جس کی مدت 22 جنوری کو ختم ہو رہی ہے اس میں 1 ماہ کی توسیع کر دی جائے گی. تو بہرحال بہت ساری حقائق ہیں جن سے پردہ اٹھنے جا رہا ہے، اٹھنا چاہیے. اب ناظرین ہم بات کرتے ہیں کہ بحرانوں کی. ناظرین پاکستان کی طرف جو تیزی سے ایک بحران بڑھ رہا ہے وہ ہے انتظامی بحران یعنی آئینی بحران. یعنی 2 بڑے آئینی ادارے، بلکہ 2 بڑے ادارے، ایک آئینی ادارہ
یعنی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ آمنے سامنے آہستہ آہستہ آتے جا رہے ہیں. آج جس طرح مسنگ پرسنز کے حوالے سے سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا، اس کے بعد اس میں مزید شدت آئے گی، مزید تلخی میں اضافہ ہوگا. اب اس سے پہلے فیض حمید کے معاملے پر بھی چل رہے ہیں، اور دوسرا انتخابات کے حوالے سے بھی چل رہے ہیں. اب یہاں پر میں آپ کو پی ایم ایل این سے تعلق رکھنے والے سینیٹر اور سابقہ نامور صحافی عرفان صدیقی صاحب کے کالم کی 2 لائنیں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، جس کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. ان کا کہنا ہے کہ عدلیہ اور فوج کی سوچ کا یہ تضاد تشویشناک منطقے میں داخل ہو رہا ہے، مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. یعنی اس وقت عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو تضاد ہے، سوچ کا جو تضاد ہے، اس میں شدت آ گئی اس تضاد میں، اور اب یہ خطرناک مرحلے میں داخل ہوا چاہتا ہے. تو ایسی صورتحال میں اگر فوج کے بقول 9 مئی ناقابل فراموش اور ناقابل جو ہے وہ معافی ہے، تو پھر 9 مئی کے حوالے سے جو بھی ملزمان ہیں ان کے تمام شواہد اور تمام ثبوت میڈیا کے سامنے کیوں نہیں لا کے رکھ دیے جاتے؟ اور اس کے علاوہ یعنی جو اس وقت صورتحال ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ دھند بڑھ رہی ہے. اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ دھند بڑھ رہی ہے، یعنی حد نگاہ 0 تک بھی جا سکتی ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ اپنا سہیل وڑائچ صاحب کا بھی کالم آپ نے پڑھا ہوگا، جن میں قاضی عدالت صاحب اور چودھری ریاست علی صاحب تھے. یہ فرضی مکالمے پر مشتمل کالم تھا، جس کے آخر میں ریاست علی خان جو ہے وہ قاضی عدالت کو تڑی لگاتا ہے کہ آپ مجھے وہ کچھ کرنے پر مجبور نہ کریں جو ہم نہیں کرنا چاہتے. تو اس وقت ظاہر ہے کہ اگر یہ بحران پیدا ہوتا ہے اور انتخابات بضد ہے عدلیہ کہ انتخابات اس تاریخ کو ہوں گے، تو پھر تصادم ہوگا. اور اگر یہ تصادم میں شدت آتی ہے، بڑھتا ہے، تو پھر یہ ایک سیاسی بحران کو جنم دے گا، پھر آئینی بحران کو جنم دے گا، پھر معاشی بحران کو جنم دے گا، پھر IMF پاکستان کی ڈیل متاثر ہوگی، پھر معاشی بحران جنم لے گا. پھر یہ جو SIFC کا جو پروگرام ہے ان کا، ظاہر ہے کہ جب ایسی صورتحال ہوگی تو اس میں کون انویسٹ کرے گا؟ پھر یہ بحران پیدا ہوگا، پھر انتظامی بحران پیدا ہوگا. سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو، کہ ایک معاملے سے کتنے معاملات جڑے ہوئے ہیں. اس سے پھر جمہوریت کو نقصان ہوگا، پھر پارلیمانی نظام کو نقصان ہوگا. اور اس وقت ویسے بھی ایک مباحثہ چھڑا ہوا ہے کہ ملک میں پارلیمانی نظام کی ضرورت ہی کیا ہے، اور 18ویں آئینی ترمیم کو ختم کر دو، صوبوں کو بااختیار بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے. تو بھائی اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں کردار کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں اسٹیبلشمنٹ ہر بار سیاست میں ٹانگ اڑاتی ہے؟ کیوں اسٹیبلشمنٹ بار بار پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر جو ہے وہ شبخون مارتی ہے؟ اس کی بھی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت پڑتی ہے کہ جنرل مشرف جیسے بدترین آمر آ جاتے ہیں، جنرل ضیاء جیسے غلیظ ترین ڈکٹیٹر آ جاتے ہیں، کبھی جنرل یحییٰ آ جاتا ہے، کبھی جنرل ایوب آ جاتا ہے، اور پھر عدلیہ مینیج ہوتی ہے، پھر جج مینیج ہوتے ہیں، پھر سیویلینز کو، الیکٹڈ پرائم منسٹرز کو گریبانوں سے پکڑ کر پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جاتا ہے. تو پھر اس کی بھی ضرورت کیا ہے؟ کیوں؟ تو بہرحال اس طرح بات کریں گے تو پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو معاملات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، اور PTI کی صفوں میں جو صف ماتم بچھی ہوئی ہے، خدا خیر کرے. اور بضد ہیں جو ہے وہ چیئرمین PTI، اور یہ بہت اچھی بات ہے. گوہر علی خان صاحب کے PTI بائیکاٹ نہیں کرے گی، اور کرنا بھی نہیں چاہیے. میدان نہیں چھوڑنا چاہیے، ہر برے سے برے حالات کا سامنا کرنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے. 50 نہ صحیح، 100 نہ صحیح تو 50 ممبر بھی، آپ کی 50 آوازیں بھی تو پارلیمان تک پہنچیں گی نا. 50 نہ صحیح 25 صحیح. اور اس وقت PTI کے لیے یہ بہتر موقع ہے کہ وہ کسی نہ کسی ایسی جماعت سے جو ان سے ہم آہنگی رکھتی ہو اتحاد کر لے، اور پھر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لے، تاکہ مستقبل میں ان کو سیاسی فائدہ بھی حاصل ہو سکے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.